أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الجاثیہ، آیت نمبر 1 to 6۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الأرض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم يعقلون۔ تلك آیات اللہ نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد اللہ وآیاته یؤمنون۔ سورت کا نام ہے سورۃ الجاثیہ، اور یہ جاثیہ کا معنی ہوتا ہے کسی کا گھٹنوں کے بل گر جانا۔ اور اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 28 میں یہ ذکر آئے گا، ایک جملہ آئے گا ایک آیت مبارکہ میں، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور تو قیامت کے دن دیکھے گا کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے، یعنی انسانوں کا ہر گروہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا۔ تو اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 28 کے اس جملے کی وجہ سے، کیونکہ اس جملے میں جاثیہ کا لفظ ہے، گھٹنوں کے بل گر جانا، گوڈے منڈے مار لینا پنجابی میں، تو اس کا ذکر تھا، تو اسی آیت سے یہ لفظ لے کر اس سورہ مبارکہ کا نام رکھ دیا گیا، سورہ جاثیہ۔ اور یہ صورتوں کے نام صورتوں کی ایک علامت اور نشانی ہوا کرتے ہیں۔ وہ سورہ مبارکہ جس میں قیامت کے دن لوگوں کے گھٹنوں کے بل گر جانے کا ذکر ہے، جاثیہ کا ذکر ہے، سورۃ الجاثیہ، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 4 رکوع ہیں اور 37 آیات ہیں، 37 آیات، صرف 4 رکوع ہیں۔ اور اب ہم قرآن مجید کے اس حصے میں داخل ہو چکے ہیں جس میں صورتیں بہت لمبی نہیں ہیں، آہستہ آہستہ صورتیں چھوٹی ہو رہی ہیں جیسے جیسے ہم قرآن مجید کے آخری پاروں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ بھی بالکل چھوٹی سی سورت ہے اور یہ چند دنوں میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ اس سورہ مبارکہ کا کچھ بنیادی
تعارف समात फरमा लीजिए। एक तो इस सूरह मुबारका के नाम के मुतल्लिक मैंने कुछ वजाहत कर दी और इसकी आयात और रुकुआत के मुतल्लिक बता दिया, इसका मक्की होना बता दिया। अब इस सूरह मुबारका का एक मजीद तारुफ समात फरमाइए। इस सूरह मुबारका का शुमार उन 29 सूरतों में होता है जिनका आगाज हुरूफे मुकत्तआत से होता है। कुरान मजीद में 29 सूरतें ऐसी हैं, 29, जिनका आगाज हुरूफे मुकत्तआत से होता है। जैसे सूरतुल बकरा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अलिफ लाम मीम। तो ये अलिफ लाम मीम ये हुरूफे मुकत्तआत हैं। इसी तरह और भी कई सूरतें हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो सूरह मुबारका है ये भी उन 29 सूरतों में से एक सूरत है। और यहां एक और बड़ी दिलचस्प बात समात फरमाइए। 24वें और 25वें पारे में, जिन पारों से हम गुजर रहे हैं, इस वक्त हम 25वें पारे में हैं, तो इससे कबल 24वें पारे में और अब 25वें पारे में हम कुछ ऐसी सूरतें पढ़ रहे हैं, मुसलसल 7 ऐसी सूरतें हम पढ़ रहे हैं जो 7 की 7 इकट्ठी हैं और सब की सब ही हामीम से शुरू हो रही। 24वें पारे में सबसे पहली सूरत जो हामीम से शुरू हुई थी उसका नाम था सूरह मोमिन, जिसका दूसरा नाम सूरह गाफिर भी है, गाफिर ज़ंब। तो सूरह गाफिर या सूरह मोमिन वो शुरू हुई थी हामीम से। उसके बाद जितनी सूरतें हमने अब तक पढ़ी हैं सूरह मोमिन के बाद, वो सब की सब हामीम से ही शुरू हो रही है। ये जो सूरह जासिया है ये छठी सूरत है जो हामीम से शुरू हो रही है। सूरह मोमिन पहली सूरत थी और ये छठी सूरत है जो हामीम से शुरू हो रही है। मुसलसल 6 सूरतें। और इसके बाद अगली सूरत है सूरह अहकाफ, वो 7वीं और आखिरी सूरत है जो हामीम से शुरू होगी। ये एक बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक है कि 7 सूरतें इकट्ठी हैं जो हामीम से शुरू होती हैं और इन 7 सूरतों को मिलाकर, इस 7 सूरतों के ग्रुप को जो हामीम से शुरू होती हैं, इनको कह दिया जाता है अल हवामीम। हामीम की जमा बना ली गई अल हवामीम, या अलिफ लाम के बगैर भी बोल सकते हैं। हवामीम वो 7 सूरतें जो हामीम से शुरू होती। अल्लाहु अकबर। तो आप इन 7 सूरतों को याद भी कर सकते हैं। ये कौन सी 7 सूरतें हैं? बहरहाल ये सूरह जासिया भी उन 7 सूरतों में से एक सूरत है। अब इस सूरह जासिया के जो बुनियादी मज़ामीन हैं वो क्या हैं? सूरह जासिया के बुनियादी मज़ामीन वही हैं जो बाकी मक्की सूरतों के होते हैं। मिसाल के तौर पे चंद बुनियादी बातें जो इस सूरत मुबारका में हम पढ़ेंगे वो ये हैं। सबसे पहली आयात जो आज हमने पढ़ी हैं, इनमें अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत की निशानियां बयान करके उनमें गौर व फिक्र करने की दावत दी है। और फिर इसके बाद कुछ मुतकब्बर और सख्त किस्म के झूठे और जबरदस्त किस्म के गुनाहगार काफरों का तज़किरा। और फिर उसके बाद इस सूरह मुबारका में बनी इसराइल का भी थोड़ा सा तज़किरा आएगा। अक्सर ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र अक्सर सूरतों में आ जाता है, तो बनी इसराइल का भी थोड़ा सा जिक्र आएगा। और फिर इस सूरह मुबारका में दीगर मक्की सूरतों की तरह इस बात का जिक्र भी आएगा कि मोमिन और काफिर का अंजाम एक जैसा नहीं होगा, दोनों का अंजाम अलग अलग। फिर इसी तरह इस सूरह मुबारका में ख्वाहिशात के जो पुजारी लोग हैं
ان کا ذکر ہے جو نفس کے پجاری لوگ ہیں، جو اس حد تک اپنے نفس کو پوجتے ہیں گویا کہ وہ اپنے نفس کو اپنا الہ اور معبود بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں عقیدہ آخرت کا تذکرہ ہے، قیامت کے قائم ہونے کا، کافروں کے آخرت کے قائم ہونے پر اعتراضات اور ان کی تردید، اور آخر میں اس سورہ مبارکہ کے آخر میں قیامت کے دن کے کچھ ہولناک مناظر کا تذکرہ، اور پھر قیامت کے دن اللہ پاک کا مجرمین سے مکالمہ، ڈائلاگ، جو گفتگو ہوگی اس کا تذکرہ ہے۔ آئیے اس سورہ مبارکہ کے اس تعارف اور اس کے بنیادی مضامین کے مختصر تعارف کے بعد پڑھتے ہیں آج تلاوت کی جانے والی پہلی 6 آیات، جن میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اپنی طرف سے نازل ہونے کا تذکرہ کی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے وجود کی اور اپنی توحید کی اور اپنی قدرت و طاقت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ گویا کہ اللہ پاک نے انسان کو زمین و آسمان اور اس میں پھیلی ہوئی اپنی مخلوقات میں، تخلیقات میں اللہ پاک نے انسان کو غور و فکر کا درس دیا۔ کیا انسان اس اتنے وسیع و عریض آسمان میں، جس میں سورج چاند ستاروں کا وسیع و عریض نظام ہے، یہ جو بڑی بڑی کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، ان میں غور و فکر کرو، اور پھر اس زمین کی وسعتوں کے اندر غور و فکر کرو۔ جیسے جیسے تم اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں غور و فکر کرتے چلے جاؤ گے، تم اس نتیجے تک پہنچتے چلے جاؤ گے کہ واقعی اس کائنات کو اور اس کائنات کے اتنے آرگینائزڈ اور منظم نظام کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، اور وہ ایک ہی ذات ہے۔ کیونکہ اگر 2 ہستیاں اس کائنات کا نظام چلا رہی ہوتی تو قرآن مجید کے مطابق لفسدتا، تو 2 الہ ہوتے، 2 آرگنائزر، 2 ڈرائیور ہوتے اس کائنات کی گاڑی کا نظام چلانے والے، تو نظام خراب ہو جاتا۔ تو اس سورج چاند ستاروں، زمین، ہواؤں، بادلوں، بارشوں، درختوں، اجناس، پھولوں، خوشبوؤں، رنگوں، ان ساری چیزوں کا ایک مخصوص اور آرگینائز طریقے سے چلنا مسلسل، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے اور کوئی اسے چلا رہا ہے، اور چلانے والا ہے بھی ایک، 2 بھی نہیں ہے، 3 بھی نہیں۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، دہریے، اللہ کے منکر، ان کا بھی انکار، ان کی بھی تردید ہے۔ ان نشانیوں میں ان کے شکوک و شبہات کا بھی جواب موجود ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ ایک حادثے اور ایک ایکسیڈنٹ اور ایک دھماکے کے نتیجے میں اتنی منظم کائنات مارز وجود میں آ جائے، اسے کوئی بھی عقل مند انسان تسلیم نہیں کرتا۔ اور جو لوگ اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کو اکیلا نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ ہاں پیدا اللہ نے کیا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اختیارات کا مالک ہے، تو اللہ پاک نے ان کی بھی تردید کر دی، شرک کرنے والوں کی بھی۔ اور جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے، جیسا کہ آگے آئے گا، منکرین قیامت، اللہ پاک نے ان نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دے کر گویا کہ ان کی بھی تردید فرما دی کہ اگر تمہیں مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہ آئے کہ ہمیں قبروں سے کیسے زندہ کیا جائے گا، تو تم اس کائنات کے اتنے منظم اور انتہائی خوبصورتی سے چلنے والے نظام پہ غور و فکر کر لو، اس کائنات کی تخلیق پہ غور کر لو، تو تم اگر واقعی سنجیدگی کے ساتھ غور کرو گے، اخلاص کے ساتھ غور کرو گے، تو تم یقیناً اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے کہ واقعی اللہ ہی اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، تو وہی دوبارہ بھی انسان کو زندہ کرنے پر اور میدان محشر میں اپنے سامنے کھڑا کرنے پر قادر ہے۔
جو رب اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے، زمین و آسمان اور اس کی وسعتیں، سورج چاند ستارے، تو کیا اس کے لیے ایک چھوٹا سا ننھا منا انسان، اس کو دوبارہ کرنا، پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کو، اتنے بڑے آسمانوں کو؟ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ حامیم، اس کا ترجمہ حامیم ہی کریں گے، یہ دو حروف ہیں، الگ الگ کر کے پڑھیں گے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے ہم، بلکہ ہا الگ میم الگ، اور اسی کا مطلب ہے حروف مقطعات، الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے حروف۔ تنزیل الکتابی، تنزیل اتارا جانا، الکتابی اس کتاب کا، کتاب کے ساتھ الف لام ہے جس کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اس کتاب کا، تنزیل الکتابی اس کتاب کا اتارنا، اور تنزیل میں آہستہ آہستہ اتارنا بھی شامل ہے۔ تنزیل کے لفظ میں تدریج شامل ہے، تدریج، ایک ہوتا ہے انزالہ، اس نے اتارا، اور یہ نزالہ ہے، نزالہ سے تنزیل نکلا ہے، نزالہ ینزل تنزیل، بڑے اہتمام سے آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تنزیل الکتابی اتارنا اس کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی پہلی بات یہ بتائی کہ یہ کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے، یہ ان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور وہ اللہ کون سا ہے؟ یہ کسی معمولی ہستی کی طرف سے آنے والا پیغام اور آنے والا میسج نہیں ہے، بلکہ یہ العزیز جو زبردست ہے، یا ترجمہ کر سکتے ہیں جو سب پر غالب ہے، جو سب پر غالب ہے، یعنی اس کی قوت طاقت اتنی ہے کہ وہ ہر ایک پر غالب ہے، اس کا فیصلہ نافذ ہو کے رہتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کسی کمزور ہستی کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، چاہو تو مان لو، چاہو تو اس کو نہ مانو، نہیں، یہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب ہے۔ وہ اگر چاہتا تو تمہیں زبردستی بھی اس کتاب کا پابند بنا سکتا تھا، لیکن اگر وہ فوری اس کتاب کی مخالفت کا فوری نوٹس نہیں لیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہاری رسی دراز کی ہوئی ہے، تمہیں دنیا میں مہلت دی ہوئی ہے، ورنہ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے ہے، العزیز جو سب پر غالب ہے، الحکیم، صرف طاقت قوت ہی نہیں، صرف غلبہ ہی نہیں، بلکہ اس کے ان تمام احکامات میں الحکیم وہ کمال حکمت والا ہے، اس لیے اس کے ان احکامات میں حکمت و دانائی کوٹ کوٹ کے بری ہوئی۔ ان فی السماوات، پہلی آیت میں قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ تھا، قرآن مجید کی صداقت و حقانیت کا تذکرہ، اللہ کی طرف سے نازل ہونے کا تذکرہ، اور اگلی آیات میں اللہ کی توحید، وجود اور قوت و طاقت کا تذکرہ۔ ان فی السماوات، بے شک آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لم زبر لا، یقیناً، آیاتن کئی نشانیاں ہیں، مینی سائنس، ایک دو نشانی نہیں، کئی ایک نشانیاں ہیں۔ قیامت تک زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے چلے جاؤ، سائنسدانوں کو بھی ساتھ ملا لو، زمین و آسمان کی نشانیاں ختم نہیں ہوں گی، جتنا غور و فکر کرتے چلے جاؤ گے آسمان و زمین کی وسعتیں تم پر آشکار ہوتی چلی جائیں گی۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین میں، لآیاتن، یقیناً نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں فائدہ ہر ایک کو نہیں دیتی۔
للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے، ماننے کا جذبہ رکھنے والوں کے۔ اب ایک شخص اگر ماننا ہی نہیں چاہتا، اس کا کوئی سفید ہے، وہ کہے جی کہ کہاں چٹا ہے، تو اسے تو واقعی کچھ نہیں نظر آئے گا۔ اگر کسی شخص کو اتنا بڑا سورج تپتا ہوا، ہیٹ اور روشنی دینے والا، اتنا بڑا سورج کہ جس سے آج کل کے دور میں لوگوں نے سولر انرجی پیدا کر کے سورج کی دھوپ سے کیا کچھ نہیں چلانا شروع کر دیا، بجلی بنانا شروع کر دی، اور ہر گھر کی چھت پہ تقریباً سولر لگ گئے۔ کتنی بڑی کائنات ہے، کتنی بڑی زمین ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنا بڑا یہ ہیٹ کا اور انرجی کا اور بجلی کا یہ سورس اور ذریعہ ہے سورج۔ اب کسی بندے کو اگر اتنا بڑا سورج نظر ہی نہ آئے تو پھر اسے اس نشانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نشانیاں زمین و آسمان میں بہت ہیں، لیکن ہیں ماننے والوں کے لیے، للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور جنہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں، ہم نے غور و فکر کرنا ہی نہیں، ہم نے بس باپ دادا کے رستے پر ہی چلنا ہے، تو پھر انہیں واقعی کچھ نہیں ملے گا۔ اور ان آیات سے ملتی جلتی آیات سورۃ البقرہ میں ہیں، آیت نمبر 164، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس طرح کی آیات وہاں پڑھی تھی۔ وہاں پہ یہاں پہ خلقی کا لفظ نہیں ہے، وہاں تھا ان فی خلق السماوات والارض، اور یہاں صرف خلقی کے بغیر ہے، ان فی السماوات والارض۔ وہاں صرف ایک پہلو تھا، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں نشانی ہے، کہ انسان یہ غور کرے ایسے اللہ پاک نے اتنا بڑا کیسے پیدا کیا ہوگا، یہ اتنے لاکھوں ستارے اللہ نے کیسے پیدا کیے ہوں گے۔ تو وہاں صرف پیدا کرنے کے پہلو پر بات ہوئی تھی، اور یہاں جنرل بات ہے کہ زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں۔ اب اس سے مراد یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں بھی نشانیاں ہیں، اور زمین و آسمان کے وجود میں بھی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ ان کے وجود پہ بھی غور کریں کہ سورج روشنی کیسے دے رہا ہے، زمین بیج کیسے اگاتی ہے، اور کیسے میٹھے میٹھے پھل درختوں کو لگ جاتے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق میں بھی نشانیاں اور ان کے وجود میں بھی نشانیاں، ان کے ذرے ذرے میں نشانیاں۔ تو اس آیت میں جنرل بات ہے، اس لیے اس آیت میں گویا کہ یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 سے زیادہ وسیع اور کمپریہنسو ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، کس کی نشانیاں ہیں؟ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اللہ کے بارے میں نشانیاں، کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور ہے بھی ایک، اور ایک نشانی یہ ہے کہ اگر اس نے یہ سارا کچھ پیدا کر دیا ہے تو پھر مرنے کے بعد انسان کو بھی وہ دوبارہ پیدا کر ہی سکتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، اور تمہارے پیدا کرنے میں بھی، وفی خلقکم، اور تمہاری تخلیق میں بھی۔ اپنے آپ پہ غور کرو، دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا وفی انفسکم افلا تعقلون، اور تمہارے اپنے آپ میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، عقل سے کام لو، غور نہیں کرتے۔ انسان اپنی باڈی پہ غور کر لے کہ ہمارے جسم میں کتنی نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، اور تمہارے پیدا کرنے میں بھی نشانیاں ہیں۔ وما، اور کن چیزوں میں نشانیاں ہیں؟ وما، اور ان جانداروں میں بھی، یبث، وما یبث، اور جنہیں وہ پھیلاتا ہے، بثا یبث، پھیلا دینا، وہاں دوسرے مقام پہ آتا ہے نا بسا، اور یہاں یبث فعل مضارع ہے۔ وما یبث، اور جنہیں وہ پھیلا دیتا ہے یا پھیلاتا ہے، من دابۃ، جاندار چیزوں میں،
وما یبث من دابۃ، اور ان جاندار چیزوں میں بھی جنہیں وہ پھیلاتا ہے۔ اللہ پاک نے کتنے جاندار ہیں جن کو پھیلا دیا پیدا کر کے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، پہاڑوں کی پتھروں کے اندر، غاروں کی گہرائیوں میں، کہاں کہاں انسان جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی آپ کوئی پودا پیچھے کریں، کوئی اینٹ پیچھے کریں، کوئی پتھر ہٹائیں تو وہاں سے بھی کیڑے نکل آتے ہیں۔ سمندروں کے اندر بھی اللہ پاک نے کتنی اپنی مخلوقات پھیلا دی ہیں، آسمانوں میں پھیلا دی، زمین میں پھیلا دی، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، ریگستانوں میں، ہواؤں میں، پوری کائنات میں جانداروں کو اللہ نے پیدا کر کے پھیلا دیا۔ تو ان جانداروں میں ان کی آگے کتنی قسمیں ہیں، جانداروں کی کتنی قسمیں، تصور ہی نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے ہم، اتنی کو قسموں کا جاندار ہے، اتنی کو ان کی سپیشیز ہیں۔ وما یبث من دابۃ، اور ان جاندار چیزوں میں بھی نشانیاں ہیں جنہیں وہ پھیلاتا ہے۔ آگے نشانیوں کا اللہ پاک نے الگ بھی ذکر کر دیا۔ آیاتن، بہت سی نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ جو یقین کرنا چاہے گا تو اسے یقین آئے گا نا ان چیزوں سے، غور و فکر کر کے۔ پیچھے کہا تھا یومنون، مومنین، اور یہاں کہہ دیا یوقنون، اور آگے فرمایا مزید اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، واختلاف اللیل، اور اختلاف میں یا بدلنے میں، تبدیلی میں، اللیل والنہار، رات اور دن کے، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، چینج، رات دن، رات دن، رات دن، روزانہ ہم یہ نشانی دیکھتے ہیں۔ اور جب سے کائنات بنی ہے، یہ اللہ کی یہ نشانی اتنی بڑی قدرت کی روزانہ رونما ہوتی ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے 24 گھنٹے اس چینج اور تبدیلی کو دیکھتا ہے۔ صبح صبح اٹھیں، ذرا فجر کی اذانوں سے پہلے افق پہ دیکھیں، صبح صادق کا منظر، آسمان کے کنارے پہ زمین و آسمان جہاں ملتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں نا، وہاں پہ کیسے روشنی پھیلتی ہے، ایسے، اسے صبح صادق کہتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر کی اذان کا وقت شروع ہو گیا۔ اب وہ کیسے روشنی پھیلتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آہستہ 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 وہ روشنی زیادہ ہونی شروع ہو جاتی، پھر کیسے آہستہ 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 تاریکی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ سورج کی ٹکیا وہ اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہے، باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دن کا پہلا پہر، اور پھر آہستہ 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 وہ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے دھوپ، اور پھر فل جوبن پہ سورج، فل دوپہر، اور پھر آہستہ آہستہ وہ دوبارہ ڈلنا شروع ہو جاتا ہے سورج، پھر زرد ہونا شروع ہو جاتا، اور پھر آہستہ آہستہ سورج لوڈیلا، سپہر، اور پھر سورج کے ڈوبنے کا منظر، وہ کیسا خوبصورت منظر ہوتا، پھر آہستہ 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 روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور تاریکی اور اندھیرا آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ منظر ہم روزانہ دیکھتے، پھر رات کی تاریکی اندھیرا چھا جاتا۔ اللہ اکبر۔ انسان غور کرنا چاہے تو پھر ہے نا، ایک تو یہ تبدیلی ہے نا کہ دن کے بعد رات آتا ہے، رات کے بعد دن، پھر ایک تبدیلی کا مطلب یہ بھی ہے، اختلاف کا مطلب یہ بھی ہے کہ کبھی راتیں بڑی ہو رہی ہیں، دن چھوٹے ہو رہے ہیں، اور کبھی دن بڑے ہو رہے ہیں اور راتیں اتنی چھوٹی ہو رہی ہیں۔ جتنے منٹ جتنے سیکنڈ رات بڑی ہونی ہے، اتنے ہی منٹ اور سیکنڈ دن چھوٹا ہو جانا۔ ٹوٹل ڈیوریشن اتنا ہی رکھا ہے اللہ نے، ٹوٹل ڈیوریشن۔ ہم نے تو چلو بعد میں اب گھڑیاں یاد ہوگی نا، 24 گھنٹے کا ڈیوریشن ٹوٹل ہے۔ ایک چیز کم، جتنی کم ہوگی دوسری اتنی بڑھتی جائے گی، یہ بھی اختلاف ہے نا مسلسل۔ تو یہ دن اور رات کا چھوٹا بڑا ہونا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو اتارا اللہ نے آسمان سے، مِر رِزْقٍ، رزق میں سے، اور اس رزق میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ پانی جو اللہ نے آسمان سے اتارا، بلکہ یہاں وسیع لفظ بول دیا، زیادہ جامع لفظ،
رزق میں بارش بھی ہے، اور بارش کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں، اللہ اکبر، جو انسان کے فائدے کی ہیں۔ مثلا آسمان سے سورج کی کرنیں زمین پہ اترتی ہیں کہ نہیں، چاند کی روشنی اترتی ہے، ہوائیں اترتی ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آسمان سے اترتی ہوں گی جن کا ابھی آج تک ہمیں علم نہیں ہے، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں سائنسدان ریسرچ کریں تو مزید کئی چیزوں کا بھی پتہ چل جائے۔ تو یہ آسمان سے کئی چیزیں اترتی ہیں جو انسان کے رزق کا ذریعہ بند۔ سورج کی جو شعاعیں اترتی ہیں پودوں پہ نہ پڑیں تو کہاں سے کھائیں پئیں گے، کہاں سے اگے گا کچھ؟ تو گویا کہ آسمان سے اترنے والا بارش کا پانی بھی رزق ہے، گویا کہ آسمان سے اترنے والی سورج کی شعاعیں بھی رزق ہے، اسی طرح جو چاند کی شعاعیں ہیں وہ بھی کئی چیزوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اللہ اکبر، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور اس رزق میں بھی جو اللہ نے آسمان سے اتارا، فاحیا، پھر اس نے زندہ کیا، بھی، اس کے ساتھ، اس رزق کے ساتھ، الارض، زمین کو، بعد موتیہا، اس کی موت کے بعد۔ اس بارش برساتا ہے، پھر اوپر سے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو اس سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، فصلیں لہلہانے لگ جاتی ہیں، سورج کی دھوپ بھی پڑتی ہے، اس کا بھی اندر رول ہوتا ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، تصریف کا معنی صرف یصرف، تصریف کا معنی پھیرنا، گردان جو عربی میں ہوتی ہے نا، گردان، زاربا زاربا زاربو، اسے بھی تصریف کہتے ہیں، گردان۔ گردان ہم فارسی میں یا اردو میں کہہ لیتے ہیں، عربی میں اسے بھی تصریف کہتے ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ریح کی جمع ریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، کبھی ادھر کو چل رہی ہے ہوا، کبھی ادھر کو چل رہی ہے، کبھی شرقن، کبھی غربن، کبھی شمالن، کبھی جنوبن، کبھی معتدل چل رہی ہے، کبھی ٹھنڈی چل رہی ہے، کبھی گرم چل رہی ہے۔ ہوائیں بھی کئی قسم کی ہیں نا، کوئی فائدہ پہنچانے والی ہیں، کوئی نقصان پہنچانے والی ہیں، کوئی آندھی بن جاتی ہے، کوئی طوفان بن جاتی ہے۔ تو یہ ہواؤں کا پھرنا پھیرنا، اس میں بھی آیاتن، ان ساری چیزوں میں بھی آیاتن، کئی نشانیاں ہیں، لی قوم یعقلون، عقل والے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ تو جو سمجھنا نہیں چاہتا اس کے لیے کوئی نشانی نہیں، اس کے لیے روز سورج غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے لیے ہر سیزن میں زمین فصلیں اگاتی ہے، آسمان سے بارش اترتی ہے، زمین لہلہاتی ہے، پک جاتی ہے، دانے اجناس نکلتی ہے، اسے کوئی اثر نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، ماننا چاہتا ہے، یقین کرنا چاہتا ہے، یہ سارے لفظ استعمال ہوئے ہیں نا پیچھے، اس کے لیے ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ ورنہ اکثر لوگ تو ان نشانیوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں، غور بھی نہیں کرتے، روٹین میٹر بن گیا۔ اللہ کی نعمتیں کھائیں، ڈکار مارا، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اور سو گئے، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنے کی توفیق ہی نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت کرنے کی توفیق ہی نہیں۔ آخر میں، آخری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ شروع میں صرف یہ کہا تھا نشانیاں ہیں، یہ نہیں بتایا تھا یہ کس چیز کی نشانی ہے، اب بتایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی طاقتوں کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کی توحید اور اس کے اکیلے ہونے کی نشانیاں ہیں۔ نتلو، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہاں انہیں، ان آیات کو، علیکا، آپ پر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق کی، حق کے ساتھ، حق کے ساتھ یعنی ٹھیک ٹھیک، یعنی جیسے جیسے بات ہے نا ویسے ویسے ہم آپ پر پڑھتے، ان میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ان میں کوئی باطل، کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی خیالی بات نہیں ہے، بالکل صحیح صحیح، ٹھیک ٹھیک یہ نشانیاں ہیں جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں۔ فا، پس، یا پھر، فا پھر، ای حدیثن، ای کون سی، وچ، ای حدیثن،
کس بات پر؟ بعد اللہ، اللہ کے بعد، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، پھر اللہ کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ مطلب کہ اگر اللہ کی بات اور اللہ کی آیات سن کر بھی وہ ایمان نہیں لا رہے تو پھر اس کے بعد کوئی چیز نہیں جو ان کو ایمان لانے پر مجبور کر سکے، ایمان لانے پر ترغیب دے سکے۔ یعنی اللہ کے بعد پھر کون سی ہستی ہے اور اس کی آیات کے بعد کون سی ایسی بات ہے کہ جس بات کو سن کر یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ آخری ذریعہ ہے کسی کے ایمان لانے کا، اللہ کی آیات اور اللہ کی کلام اور غور و فکر کی دعوت زمین و آسمان اور کائنات میں۔ اور اگر کوئی شخص نہ کائنات میں غور کرتا ہے، نہ اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ یقین کرتا ہے، نہ سمجھنا چاہتا ہے، نہ ان آیات کو پڑھتا ہے، نہ قرآن کو پڑھتا ہے، نہ قرآن کی آیات پہ غور کرتا ہے اور نہ کائنات کی نشانیوں پہ غور کرتا ہے، کہیں سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی جس کو یہاں سے ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو قرآن مجید پہ اور اس کائنات کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس قرآن مجید پہ اور اللہ کی قدرتوں اور طاقتوں پہ یقین کرنے کی، ایمان لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔